बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 2-3 दिन की कशीदगी के बाद अच्छी ख़बर आई है कि पाकिस्तान और ईरान ने अपनी दोस्ती जो है वो बहाल करने का फ़ैसला किया है। पाकिस्तान ने ईरानी सफ़ीर को जो मुल्क बदर करने का फ़ैसला किया था और उसको वापस ना आने का कहा था, वो चूँकि ईरान में थे, तो अब वो पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर जो हैं वो वापस आ रहे हैं। ये फ़ैसला किया है हुकूमत पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की क़यादत ने, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने। और इस हवाले से जो तफ़सीलात हैं वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। और आज की वीडियो में मैं ये भी बताऊँगा कि मौलाना फ़ज़ल रहमान जब से अफ़गानिस्तान से वापस आए हैं, उन्होंने अफ़गानिस्तान के दौरे के हवाले से कोई बात नहीं की, लेकिन आज उन्होंने लब कुशाई की है। उन्होंने इस हवाले से कुछ सवालों के जवाब दिए हैं। बहुत जो है नरम किस्म के सवालों के जवाब दिए हैं। और डेरा इस्माइल ख़ान में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ने उनसे बात की। बड़े मोहतरम हैं हमारे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे डेरा इस्माइल ख़ान के। और उन्होंने जब ये आगाज़ किया बात का, तो मौलाना फ़ज़ल रहमान ने उनको कहा कि इस हवाले से तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा और बाकी मीडिया के जो लोग हैं उनकी आप हक़ तलफ़ी कर रहे हैं इस तरह के सवालात पूछ के। बाकायदा मौलाना ने इस इंटरव्यू में, मुख्तसर से इंटरव्यू में ये बताया है कि वापसी पर भी उन्होंने ब्रीफिंग दी है पाकिस्तानी हुकाम को। बहरहाल इस पर तफसीली में बात करूँगा मौलाना ने अफ़गानिस्तान के दौरे से मुतालिक क्या कहा, और फिर उन्होंने पाकिस्तान और ईरान के माबैन जो कशीदगी रही इस हवाले से क्या कहा। एक बड़ी ख़बर है पाकिस्तान और ईरान की जो कशीदगी है और इससे जो परेशान हल्के थे, वो ज़ाहिर है कि कुछ लोगों को नहीं, बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी थी कि पाकिस्तान और ईरान जैसे आपस में बड़े देरीना ताल्लुकात रखने वाले दो ममालिक आपस में कैसे एक दूसरे पर मिसाइल हमले कर सकते हैं। सबसे पहला अटैक जो किया था वो ईरान ने किया था, आपको पता है। उसके नुकसानात बीच में क्या हुए थे, ईरान में क्या नुकसान हुआ, पाकिस्तान में क्या नुकसान हुआ, दोनों मुल्कों का क्या नुकसान हुआ। और ईरान ने ये पहल करके जो ये हमाकत की, उसका फिर ईरान को बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर और फिर अंदरूनी सतह के ऊपर क्या नुकसान पहुंचा। ये बाकायदा इस सारी चीज़ का जायज़ा लिया गया। ईरान के अंदर बड़ा इस पे बात हुई कि जी ईरानी क़यादत ने ये कैसे फ़ैसला कर लिया। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको समझ नहीं आ रही कि ईरान ने ऐसा किया क्यों, ईरान इतना संगीन कदम उठाने पर मजबूर कैसे हुआ, क्यों हुआ, और उसने पाकिस्तान जैसे अपने पड़ोसी मुल्क पर क्यों हमला किया। और फिर इसके बीच में फिर बहुत सारी चीज़ जहाँ जो चीज़ हमने एक बड़ी चीज़ देखी वो ये कि ईरान को इस हमले के बाद सुबकी हुई। अब हम इसको कह सकते हैं कि ईरान पसपा हुआ है सफारती महाज के ऊपर भी, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने जवाब दिया वो भी कहा जा रहा था कि जी इस जवाब की ज़रूरत थी। बहरहाल अब मवाजना किया जा रहा है। मवाजना जब ईरान ने हमला किया तो तब से किया जाने लगा था कि जी ईरान और पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत क्या है। ईरान चूँकि आलमी पाबंदियों का सामना कर रहा है, पाकिस्तान पर ऐसी कोई पाबंदियाँ नहीं हैं। और ख़ुसूसन अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के, लेकिन ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हैं और अमरीकी पाबंदियों का भी ईरान सामना कर रहा है। पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले से कहा जाता है कि ये दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से है। और पाकिस्तान की फ़िज़ाइया, पाकिस्तान की बहरिया यानी समंदरी जो हमारी फ़ौज है वो, हमारी जो फ़िज़ाई फ़ौज है वो, हमारी जो ज़मीनी फ़ौज है उस हवाले से, और फिर जब ये हमारी अफ़वाज का मुवाज़ना आप ईरानी अफ़वाज के साथ करते हैं तो फिर पाकिस्तान ईरान से बहुत आगे है इस मामले में। और फिर मिज़ाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से, मिज़ाइल टेक्नोलॉजी ठीक है कि ईरान के पास भी है, लेकिन जो तगड़ी टेक्नोलॉजी मिज़ाइल की पाकिस्तान के पास है वो ईरान के पास नहीं है। और इसी तरह पाकिस्तान एक एटमी सलाहियत रखने वाला मुल्क है। इस हवाले से भी आलमी जो दिफाई माहिरीन हैं उन्होंने ये जब मुवाज़ना उन्होंने ईरान और पाकिस्तान का किया तो ये सारी चीज़ें सामने आईं, और ये वो हक़ाइक़ हैं कि जो दुनिया को मालूम भी हैं। प्रॉक्सीज़ के हवाले से कहा जा रहा है कि ईरान बहुत बेहतर है पाकिस्तान से। प्रॉक्सीज़ में इसलिए बेहतर है कि बराह रास्त लड़ने के बजाय ईरान ने मिडल ईस्ट में मुख्तलिफ़ दूसरे ममालिक में अपनी प्रॉक्सीज़ रखी हुई हैं, यानी वो मुख्तलिफ़ तंजीमों को सपोर्ट करता है और उन तंजीमों के ज़रिए अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है। ईरान की
یہ والا شعبہ جو ہے، اس شعبے میں ایران پاکستان سے بہت آگے ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ایران کو سبکی ہوئی اندرونی محاذ کے اوپر، بیرونی محاذ کے اوپر، اور پھر اس کے بعد جب ٹیلی فونک رابطہ ہوا، ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستانی وزیر خارجہ کو فون کیا، اور پھر اس میں پھر بیانات آپ دیکھیں، اور پھر پہلا جو بیان دیا ایرانی حکام نے یا ایرانی دفتر خارجہ نے جب پاکستان نے جواب دیا تھا، جب پاکستان نے میزائل اٹیک کیا تھا، تو وہ یہی تھا کہ جی جو مارے گئے لوگ ہیں ایران کے اندر، وہ ایرانی نیشنلز نہیں ہیں، وہ غیر مقامی غیر ملکی لوگ ہیں، یعنی پاکستان سے ان کا تعلق ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو بلوچ قوم اور پشتونوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی یہ خیبر پختونخوا میں جو پشتون ہیں اور بلوچستان میں جو پشتون ہیں، انہی قبائل، پشتون قبائل کے لوگ جو ہیں وہ افغانستان میں بھی موجود ہیں، اور یعنی سرحد پار یہ موجود ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ بلوچ قبائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی یہ پاکستانی بلوچستان کے اندر بھی موجود ہیں، اور یہ سستان اور ایرانی جو بلوچستان ہے وہاں پر بھی موجود ہیں۔ یعنی پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں جو سرحد ہے، اس نے بھی قبائل کو تقسیم کیا ہے، اور جو ایران اور پاکستان کے بیچ میں سرحد ہے، تقریباً 950 سے لے کر 1000 کلومیٹر تک یہ سرحد ہے پاکستان اور ایران کی، اور اسی طرح جو 2650 کلومیٹر تقریباً سرحد ہے پاکستان اور افغانستان کی۔ تو بلوچستان کی اس سرحد نے پاکستان اور ایران کی جو سرحد ہے، اس نے بلوچ قوم کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ اب اگر پاکستان، افغانستان اور ایران اس طرح آپس میں لڑنا شروع کر دیں تو نقصان کس کا ہے؟ ظاہر ہے کہ بلوچ، پشتون اور پھر اس ساری سرحدی پٹی دونوں ملکوں کے مابین یا تینوں ملکوں کے مابین، یا مثال کے طور پر پاک ایران سرحد، پاک افغان سرحد، تو پھر بہت زیادہ نقصان ان لوگوں کا ہے۔ اور یہ جب ہم بات کرتے ہیں، جب ہم پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہم پھر بلوچ، پشتون، سندھی، پنجابی یہ باتیں نہیں کرتے، ہم پھر کہتے ہیں کہ جی اب اگر ہماری سرحد کے اندر کسی کا نقصان ہے تو یہ پاکستانیوں کا نقصان ہے، یہ پاکستان کا نقصان ہے۔ ٹھیک ہے، بین الاقوامی سرحدوں کی اپنی ان کے قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، بین الاقوامی قوانین ہوتے ہیں، ہماری جو زمینی حدود ہیں، جو سرحدی حدود ہیں، اور پھر جو ہماری فضائی حدود ہیں، یہ ہر ملک کا اپنا اپنا قانون ہے، اپنا اپنا ہر ملک کا ایک حق ہے۔ پھر اس معاملے نے، پاکستان اور ایران کے معاملے نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے یہ بہت سارے مسئلے، خصوصاً بلوچستان کے معاملے کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں، اور بلوچستان سے متعلق جو مختلف قسم کے مسئلے ہیں، جو ایشوز ہیں، وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوئے ہیں اس سارے معاملے کے تناظر میں۔ بہرحال 2-3 دن کشیدگی رہی، اور اب پاکستان اور ایران نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو 2-3 دن کی دشمنی تھی وہ پھر سے ختم، اور پھر سے ہم دوست بن جائیں۔ پہلے جو ہے رابطہ کیا ٹیلی فونک پاکستانی اور ایرانی وزیر خارجہ نے، اور اس میں یہ جو تنازع ہے اس پر تبادلہ خیال کیا گیا، اور دفتر خارجہ نے باقاعدہ اس حوالے سے ایک بیان بھی جاری کیا ہے، پاکستانی دفتر خارجہ نے، اور اس کے مطابق وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے ایران کے ساتھ باہمی اعتماد اور تعاون کے جذبے کی بنیاد پر تمام مسائل پر کام کرنے کے لیے پاکستان کی آمادگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان سیکیورٹی معاملات پر قریبی تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ علاقائی سالمیت اور خود مختاری کے احترام کے اس تعاون کو تقویت دینی چاہیے۔ دونوں وزرائے خارجہ نے اس بات پر اتفاق کیا کہ انسداد دہشت گردی اور باہمی دلچسپی کے دیگر پہلوؤں پر ورکنگ لیول کے تعاون اور قریبی تعلقات کو مضبوط کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کشیدگی کم کرنے پر بھی اتفاق کیا، جبکہ گفتگو میں دونوں ممالک کے سفیروں کی اپنے اپنے دارالحکومتوں میں واپسی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ دونوں ممالک کے جو سفیر ہیں وہ اپنی اپنی ذمہ داریاں واپس سنبھال لیں۔ پاکستان اور ایران کے وزرائے خارجہ کے درمیان یہ جو ہوا رابطہ، یہ دوسرا رابطہ تھا۔ پہلا تو ابتدائی رابطہ وہ تھا جب پاکستان نے جواب دیا، تو اس کے بعد پھر ایرانی وزیر خارجہ نے فون کیا پاکستانی وزیر خارجہ کو، یہ دوسرا رابطہ تھا۔ یہ جو صورتحال اب ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، پاکستان کی عسکری قیادت نے اس میں بہت زیادہ پھرتی کا مظاہرہ کیا ہے۔ گو کہ پہلا دن ہم نے دیکھا کہ ISPR کی جانب سے کوئی بیان نہیں جاری کیا گیا تھا، اور یہ جو خاموشی تھی یہ اس بات کا اشارہ دے رہی تھی کہ پاکستان جواب دے گا اور ضرور دے گا۔ ہمیں دفتر خارجہ کی طرف سے جو رد عمل تھا وہ
آتا رہا، ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہے، یا پاکستان کے وزیر خارجہ نے کچھ کہا تو یہ بھی آپ کے سامنے ہم رکھتے رہے۔ انوار الحق کاکڑ صاحب ڈیووس میں تھے اور انہوں نے اپنا دورہ مختصر کیا، وہ پاکستان آئے اور آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ صدارت کی نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے۔ اجلاس میں عسکری قیادت، حساس اداروں کے سربراہان اور وفاقی وزراء نے شرکت کی۔ انتہائی اہم نوعیت کا یہ اجلاس تھا اور اس میں اس ساری صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو میڈیا کو ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، اس کے مطابق اجلاس میں قومی سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، غور کیا گیا اور اس فورم نے صورتحال کا بھرپور جائزہ لیا اور افواج پاکستان کے پیشہ ورانہ، متعین اور متناسب رد عمل کو سراہا۔ فورم نے آپریشن مرگ بر سرماچار کا بھی جائزہ لیا، یعنی جو آپریشن پاکستان نے جو جواب دیا، جسے ایران کے اندر حکومتی عملداری سے باہر مقامات پر مقیم پاکستانی نژاد بلوچ دہشت گردوں کے خلاف کامیابی کے ساتھ انجام دیا گیا۔ یہ اس اعلامیہ کے مطابق چیز ہے۔ سرحدوں کی تازہ ترین صورتحال اور قومی خود مختاری کی مزید خلاف ورزی کا جامع جواب دینے کے لیے ضروری مکمل تیاریوں کے بارے میں بھی غور کیا گیا اور فورم نے اس غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت قطعی طور پر ناقابل تسخیر اور مقدس ہے اور کسی کی طرف سے کسی بھی بہانے اسے مجروح کرنے کی کوشش کا ریاست کی طرف سے پوری طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ اجلاس میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ پاکستانی عوام کی سلامتی اور تحفظ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اسے یقینی بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ فورم نے اس بات کا اظہار کیا کہ ایران ایک ہمسایہ اور برادر مسلم ملک ہونے کے ناطے دونوں ممالک کے درمیان موجود متعدد مواصلاتی ذرائع کو علاقائی امن اور استحکام کے وسیع تر مفاد میں ایک دوسرے کے سیکیورٹی خدشات کو دور کرنے کے لیے باہمی طور پر استعمال کیا جانا چاہیے۔ یہ غیر معمولی اجلاس تھا اور اس کے بعد پھر کابینہ کا اجلاس ہوا، اس میں بھی ان ساری چیزوں کی منظوری دی گئی اور پاکستان اور ایران کی دوستی جو ہے وہ ایک بار پھر بحال ہو گئی ہے، جس کا سلسلہ جو ہے وہ ہمیں ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اب اس شرمے سے خیر کا پہلو کیا ہے؟ اس شرمے سے خیر کا پہلو یہ ہے، کیونکہ میں نے جو پشتون اور بلوچ قبائل کی بات کی تو دونوں کا جو زیادہ تر روزگار ہے، خصوصاً یہ جو سرحدوں کے قریب رہنے والے قبائل ہیں، یہ سرحدوں سے جڑے ہوئے ہیں، یہ باہمی تجارت سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو باہمی تجارت ہے اس کو آپ کچھ حد تک سمگلنگ کا نام بھی دے سکتے ہیں، لیکن روزگار جو ہے ان لوگوں کا جڑا ہوا ہے، قانونی یا غیر قانونی یہ ایک الگ بحث ہے۔ اب ایک ہفتے سے پورا ایک ہفتہ ہو گیا ہے پاکستان اور افغانستان کی سرحد بند ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے مابین جو ایک کشیدگی تھی وہ نہیں ختم ہو رہی۔ فوری طور پر ایران اور پاکستان کی کشیدگی تو ختم ہو گئی ہے، لیکن کیا پاکستان اور افغانستان کی کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے کیا ہمیں ایک دوسرے کو میزائل مارنے ہوں گے؟ یہ بڑا عجیب قسم کا سوال بھی ہے اور بڑی عجیب قسم کی صورتحال بھی ہے کہ اگر ایران ہمارا مسلم پڑوسی برادر ملک ہے تو پھر افغانستان بھی تو ہمارا مسلم برادر اسلامی ملک ہے، اور اسی طرح ان دونوں ممالک کے لیے پاکستان بھی مسلم اسلامی مطلب اسلامی برادر ملک ہے۔ مسلم اور اسلامی میں دو الفاظ استعمال کر رہا ہوں۔ کیا پاکستان کی قیادت اس صورتحال سے کوئی فائدہ اٹھا سکتی ہے؟ کیا پاکستان اور ایران یہ جو بیچ میں ہوا 2-3 دن تک، اس ساری صورتحال سے مستقبل میں کوئی فائدہ اٹھا سکتی ہے؟ جو افغانستان اور پاکستان کے معاملات ہیں، کیا اس جانب بھی توجہ دینی چاہیے؟ کیا ان تینوں ممالک کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ تینوں ممالک ایک دوسرے کی ضرورت ہیں؟ ان تینوں ممالک کی باہمی تجارت، باہمی تعاون کتنی ضروری ہے؟ اس بات کا اندازہ ان کو اندرونی طور پر جو آوازیں اٹھیں اس سے بھی لگ چکا ہوگا، اور بیرونی محاذوں پر اگر آپ دیکھیں اور جس طریقے سے سوالات اٹھائے گئے اور جس طریقے سے باہر کے لوگوں نے اور باہر کے ماہرین نے ہمیں بتایا کہ جی آپ تو یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات خراب ہوں، یعنی انہوں نے بھی حیرت کا مظاہرہ کیا۔ تو اب ایک چیز اگر ختم ہو گئی ہے، دشمنی اگر ختم ہو گئی ہے، مزید خدشات اگر ختم ہو گئے ہیں اور ایران کی جانب سے مزید ایسی مہم جوئی کا بھی کوئی جو ہے امکانات کم ہو گئے ہیں، کیونکہ دنیا ہے، دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آئندہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہوگی، لیکن جو پراکسیز ہیں یہ بیچ میں معاملہ رہ جاتا ہے، اس پر بھی تفصیل سے بات کریں گے کہ
ایک دوسرے کی سرزمین جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنا، یہ معاملہ بیچ میں رہتا ہے۔ حکومتی سطح پر ہم بہت دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال کو کافی بہتر جانب لے جانے کی کوشش تو کی جا رہی ہے، لیکن مستقبل میں کیا دوبارہ ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے؟ اور ظاہر ہے کہ جب میں نے کل کی ویڈیو میں بھی یہ آپ کو بتایا تھا کہ جب اگر پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں پاکستان اور ایران کے بیچ میں اگر تعلقات خراب ہوں گے، معاملات خراب ہوں گے، تو پھر اس کا نقصان افغانستان کو بھی اٹھانا پڑے گا۔ اور تینوں ممالک اگر ایک دوسرے کے ساتھ الجھیں گے تو چین یہ نہیں چاہتا کہ خطے میں اس قسم کی گڑبڑ ہو، کیونکہ چین کے مفادات پاکستان میں بھی ہیں، چین کے مفادات افغانستان کے اندر بھی ہیں، اور چین کے مفادات ایران کے اندر بھی ہیں۔ تو چین بالکل ٹھنڈے مزاج والا ملک ہے، وہ بندوق کے زور پر بات کرنے والا ملک نہیں ہے۔ وہ اپنی اقتصادی طاقت کو استعمال کرتا ہے، اپنی ٹیکنالوجیز کو استعمال کرتا ہے، اور اس کا جو ایک تخلیقی ذہن ہے چین کا یا چینی عوام کا، اس کا زیادہ تر استعمال کرتا ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں، اور بہت اچھی خبر یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے سفارتی تعلقات میں جو ایک تناؤ آیا تھا، یا جو سفارتی تعلقات کو محدود کیا گیا تھا، اب وہ سلسلہ نہیں رہے گا، اور کل سے ہی ہو سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے آپ جب ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو پاکستان اور ایران کے جو سفیر ہیں انہوں نے واپس اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ سنبھال لی ہوں۔ مولانا فضل الرحمان نے پہلی دفعہ بات کی ہے اپنے دورہ افغانستان کے حوالے سے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ افغانستان کی تاریخ میں پاکستان دوست عنصر امارات اسلامیہ کی صورت میں موجود ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ امارات اسلامیہ، افغان طالبان کی حکومت جو ہے یہ پاکستان کی دوست حکومت ہے۔ ملا عمر کے دور میں بھی جب انقلاب آیا تو پاکستان نے ان کو تسلیم کیا۔ مجھے امارت اسلامیہ کی جانب سے دعوت ملی کہ دونوں ممالک کے درمیان معاملات پر باہمی گفتگو ہو، اس لیے میں کیا، اور ہم نے دورے کے ایجنڈے پر وزارت خارجہ کو اور جو متعلقہ ہمارے ادارے ہیں یا ان کی شخصیات ہیں ان کو باقاعدہ اعتماد میں لیا۔ ہمارے دورے میں دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبہ جات میں باہمی مواقع پر گفتگو دورے کا ایجنڈا تھا۔ ہماری پہلی ملاقات جو ہے وہ نائب وزیر اعظم ملا عبدالکبیر کے ساتھ ہوئی۔ انہوں نے پاکستان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم سمیت تمام ذمہ داروں سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے مثبت رویے دیکھنے کو ملے۔ انہوں نے کچھ واقعات کی جانب اشارہ بھی کیا جس سے تلخی پیدا ہوئی، لیکن وہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے مثبت رویہ کے حامل تھے۔ یعنی جو پاکستان میں مولانا فضل الرحمان کو بریفنگ دی گئی تھی، وہ بات جب انہوں نے وہاں پہ پہنچائی تو پھر مولانا فضل الرحمان کے مطابق افغان قیادت نے بھی اس حوالے سے مانا کہ ہاں تلخی پیدا ہوئی ہے ان معاملات کے حوالے سے، لیکن یہ سارے معاملات جو ہیں، خصوصاً جو ٹی ٹی پی کا معاملہ ہے، یہ بات چیت کے ذریعے حل ہو سکتا ہے۔ یعنی انہوں نے ٹی ٹی پی کا نام تو نہیں، لیکن پاکستان میں جو عسکری پسندی کے واقعات ہیں، ان واقعات میں جو ہونے والا نقصان ہے، اس حوالے سے پھر انہوں نے بات کی مولانا فضل الرحمان نے، اور انہوں نے کہا کہ افغان قیادت یہ سارے مسائل بات چیت کے ذریعے حل کرنے کے لیے سنجیدہ ہے۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ عسکریت پسندوں کی وجہ سے جو پاکستان کو نقصان ہوا ہے اس کا ہمیں ادراک ہے، یعنی افغان طالبان کو ادراک ہے، یہ مولانا فضل الرحمان نے کہا۔ اس کے لیے باہمی اتفاق کے ساتھ طویل المدت اسٹریٹجی بنا کر مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا، ایران کے حوالے سے ایک ہمارے ساتھی نے سوال کیا، صحافی ہمارے جو سینئر صحافی ہیں جیو کے ڈیر اسماعیل خان میں، جب ایران کے حوالے سے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ایران کو کارروائی سے پہلے پاکستان کو آگاہ کرنا چاہیے تھا، ایران کو کارروائی کے بجائے پاکستان سے مدد مانگنی چاہیے تھی، تاہم اب پاک ایران معاملے پر مثبت اقدامات کی ضرورت ہے۔ کشیدگی کی ابتدا ایران نے کی ہے، ایران کے معاملے پر پاکستان کو بھی جوابی احتجاج ریکارڈ کرانا پڑا۔ مغرب میں یہودی لابی اب بھی بانی پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہی ہے، مغرب کی نوکری کرو لیکن پاکستان کے مفادات تو نہ بیچو، جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے کھڑا ہے، یہ پاکستان کے خلاف کھڑا ہے، یہ انہوں نے عمران خان کے حوالے سے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ جو ہم پاکستان اور ایران کے معاملات کو دیکھتے ہیں تو پھر ایک آخر میں ایک اہم بات آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ایران کے پاکستان میں بھی مفادات ہیں، اور ایران کی پاکستان کے اندر بہت حساس مجبوریاں بھی ہیں، اور یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ حساس مجبوریاں ایران کی کیا ہیں۔ ظاہر ہے کہ کچھ کمیونٹیز ایسی ہیں کہ جو پاک ایران تعلقات میں کشیدگی کی وجہ سے بہت پریشان تھیں۔
تو اب اطمینان ہے، ہر طرف اطمینان ہے، پاکستان اور ایران کے تعلقات جو ہیں وہ بحال ہو گئے ہیں۔ اب ان تعلقات سے پریشان کون ہوگا؟ یہ جو دوستی بحال ہوئی ہے اس سے پریشان کون ہوگا؟ یہ وہ سوال ہے کہ جس کا جواب ہم اگلی ویڈیوز میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ۔